अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आखिरतु खैरुन व अब्क़ा। अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरत उन्वान है और परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सूरह आला आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाया कि वल आखिरतु खैरुन व अब्क़ा। आखिरत बेहतर और हमेशा रहने वाली है। दुनिया क्या है? दुनिया आर्जी है। दुनिया हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। दुनिया में हम एक वक्त गुजार करके और फिर चले जाएंगे इस दुनिया से, फिर बकिया ज़िंदगी हमें आखिरत में गुजारनी है। और अब आखिरत में जैसी ज़िंदगी हमारी होगी उसका असर इसी दुनिया से शुरू होगा। यानी इस दुनिया में हमने जैसे अमाल अंजाम दिए होंगे, आखिरत में वैसे ही जज़ा या सज़ा हमको मिलेगी, जिसका तज़किरा आइंदा आएगा आपके सामने। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो, बेशक तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो, उसी के लिए अमल अंजाम दो। यानी तुम्हारा वजूद, तुम्हारी खिलकत आखिरत के लिए है। इसी दुनिया को सब कुछ न समझ लेना। देखिए, स्टेशनों पे वेटिंग रूम होता है। वेटिंग रूम को घर नहीं समझा जा सकता। वेटिंग रूम में उस वक्त तक रुकना है, ठहरना है जब तक ट्रेन नहीं आ जाती। तो अब मौत की गाड़ी जब तक नहीं आ जाती उस वक्त तक हमें इस वेटिंग रूम में रहना है। तो वेटिंग रूम को वेटिंग रूम समझना है, उसे घर नहीं समझना है। दायमी घर हमारा आखिरत है। तो मौला क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया गया, तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो, लिहाजा उसी के लिए अमल अंजाम दो। अपने हर अमल पे तवज्जो दो कि जो अमल हम अंजाम दे रहे हैं ये आखिरत में फायदे का सबब है या नुकसान का सबब है। आखिरत का घाटा, आखिरत का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा घाटा है, और आखिरत का फायदा सबसे बड़ा फायदा है। दुनिया का थोड़ा नुकसान हम बर्दाश्त कर लें, लेकिन खुदा से दुआ करें कि आखिरत के नुकसान का हमें सामना न करना हो। इसी तरीके से मौलाए कायनात ने फरमाया कि अल आखिरत फौजुस सुआदा, आखिरत नेक लोगों की कामयाबी है। आखिरत नेक लोगों की कामयाबी है। आखिरत में कामयाब वही होंगे जो इस दुनिया में नेक होंगे, जिन्होंने नेक रास्ते पर चलकर वो काम अंजाम दिए होंगे जो रज़ाए इलाही के मुताबिक होंगे। तो नेक लोगों की कामयाबी आखिरत में है। तो इसका बिल्कुल दूसरा रुख ये हुआ कि बुरे लोगों का घाटा, बुरे लोगों का नुकसान आखिरत में। आखिरत में बुरे लोगों को नुकसान पहुंचेगा और जो नेक लोग हैं वो फायदे में रहेंगे। फायदा क्या है? फायदा ये है कि अल्लाह के तमाम इनामात वहां मरने के बाद नेक लोगों के हिस्से में आएंगे। जन्नत और जन्नत की तमाम नेमतें नेक लोगों के मुकद्दर में होंगी, और जो बुरे लोग होंगे उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख का अज़ाब होगा। तो घाटा क्या है? दोज़ख में जाना। फायदा क्या है? जन्नत हासिल कर लेना। तो अब जो भी अमल हम अंजाम दें, मसलन जो बोल रहे हैं उस पर गौर करें कि जो ज़बान से अल्फाज हम निकाल रहे हैं, ये अल्फाज ज़बान से जो निकल रहे हैं ये हमें जन्नत तक पहुंचाने का ज़रिया होंगे या दोज़ख तक पहुंचाने का ज़रिया होंगे। जो कुछ देख रहे हैं, फैसला करें कि जो देख रहे हैं ये मंजर हमें जन्नत तक पहुंचाएगा या दोज़ख तक पहुंचाएगा। जो सुन रहे हैं, फैसला करें कि ये सुनने वाली चीज़ें हमें जन्नत तक पहुंचाएंगी या दोज़ख तक पहुंचाएंगी। तो फायदा क्या है? जन्नत में जाना। नुकसान क्या है? दोज़ख में जाना। तो अब हर अमल में हमें अपना फैसला मुसलसल कायम रखना है कि जो अमल हम अंजाम दे रहे हैं या जो अकीदा हम इख्तियार कर रहे हैं या जिसको हम अपना रहनुमा और रहबर तस्लीम कर रहे हैं, तो ये अकीदा और ये अमल हमारा हमें जन्नत तक पहुंचाएगा या दोज़ख तक पहुंचाएगा। देखिए, कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है
کہ وہ اپنا نقصان برداشت کرے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو انسان اپنا نقصان نہیں برداشت کر سکتا وہ آخرت کے نقصان پہ راضی ہو جاتا ہے. اس کا صرف سبب یہ ہے کہ آخرت پہ جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں ہے. آخرت کی جو معرفت ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ آخرت کی ہمیں معرفت حاصل نہیں ہے. اگر آخرت پہ مکمل ایمان ہو، آخرت پہ مکمل یقین ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان آخرت کے گھاٹے کو، آخرت کے نقصان کو برداشت کرے. تو بہرحال اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الدنیا والعمل الصالح حرث الآخرہ. مال، یہ قرآن مجید کی آیت سے ملتا ہوا مولا کا پہلا فقرہ ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے. مال، اور یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہیں اور نیک عمل آخرت کی کھیتی ہے. اچھا عمل آخرت کی کھیتی ہے. تو دیکھیے اولاد اور مال یہ دنیا کی زینت ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں تو آخرت کا تصور اگر ہمارے ذہن میں ہو تو ہم مال کو بھی آخرت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اور اولاد کو بھی آخرت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیے جناب خدیجہ کے پاس کتنی بڑی دولت تھی، اپنی دولت کو انہوں نے آخرت کا ذریعہ اور آخرت کا وسیلہ بنا دیا. اسی طریقے سے اولاد، ہم اپنی اولاد کو بھی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اس راستے پر اپنے اولاد کو چلا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں، وہ راستہ دکھا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں کہ وہ اپنی آخرت کو یاد رکھے. اور جب اسے اپنی آخرت یاد ہوگی تو اس کے بعد بزرگوں کے لیے کون سا عمل انجام دے کہ مر جانے کے بعد بزرگوں کی آخرت کے لیے بھی وہ فائدے کا سبب ہو. تو مال اور اولاد اگرچہ دنیا کی زینت ہیں، لیکن اگر آخرت پہ ایمان ہو، آخرت پہ یقین ہو تو اسی مال اور اسی اولاد کو ہم آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں والعمل الصالح حرث الآخرہ، اور نیک عمل، عمل صالح یہ کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. جو بوگے وہ کاٹو گے. اچھا کام کرو گے انجام اچھا ہوگا، برا کام انجام دو گے انجام برا ہوگا. مولا کائنات پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا کی حرص نہیں کرتا. دیکھیے دنیا کی ہوس میں، دنیا کے لالچ میں وقت پہ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، روزے چھوٹ جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا موقع ہمیں نہیں ملتا. دنیا کی ہوس جب ہم پہ غالب ہو جاتی ہے تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، خدا کے احکام کو بھول جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں. لیکن کیا ہے؟ اگر واقعی آخرت کا یقین ہو، اگر آخرت پہ ایمان ہو، آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے اگر وہ منظر نظر کے سامنے ہو تو کوئی بھی شخص ہوس دنیا میں مبتلا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس دنیا کو بھی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے گا. اب دیکھیں یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے اور ہم بھی ہمیشہ نہیں رہنے والے. کیسے کیسے لوگ تھے جو ہمارے سامنے جاہ و حشم والے تھے، اقتدار والے تھے، مال و دولت والے تھے، لیکن وہ آج زمین کی تہ میں دفن ہے، آج وہ قبر میں دفن ہے اور وہاں پہ سناٹا ہے، وہاں پہ ویرانہ ہے. جن کے درباروں میں پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا ان کی قبریں آج کھنڈر بنی ہوئی ہیں. دیکھ کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے. تو یہ کیا دنیا، دولت، جاہ و حشم، اقتدار، شاہی، بادشاہی، سلطنت، جو کچھ بھی ہے یہ سب بس ایک عارضی اور وقتی لطف کی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد آخرت کا جو سفر ہے وہ سفر بہت اہم ہے. وہاں پہ عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے جزا اور سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا. تو ہم اپنے عقائد میں، ہم اپنے عمل میں، اعمال میں اور اپنے اخلاق میں اس بات کا خیال رکھیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ آخرت میں اس کی جزا کیا ہے، آخرت میں جزا ہے یا سزا ہے. تو اگر جزا کی آرزو ہے، جزا کی تمنا ہے اور اچھے انعام و اکرام کی تمنا اور آرزو ہے تو ہمیں ویسے ہی عقیدہ قائم رکھنا ہوگا، ویسے ہی عمل انجام دینا ہوگا. تو اب یہ دنیا نہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور نہ اس دنیا میں رہنے والے ہمیشہ رہنے والے ہیں، بلکہ دنیا تو بہت دنوں تک باقی رہنے والی ہے.
ہماری عمر بہت تھوڑی ہے، بہت مختصر سی مدت میں اس دنیا میں رہ کر کے ہمیں رخصت ہو جانا ہے۔ اسی مختصر سی مدت کو نقش دوام بنا دینا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری یاد اور یادیں باقی رہ جائے۔ دیکھیے کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے، مولا کائنات کے جانثاروں کا تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی ملکاؤں اور شہزادیوں کا نام تاریخ کے حافظے میں نہ ہو، لیکن جناب فضہ کے نام سے ہر شخص واقف ہے۔ تو کیریکٹر اور کردار انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ دنیا میں کچھ دنوں تک انسان اپنے کردار کا مظاہرہ کر کے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر اچھے عمل انجام دیے ہیں تو اچھا تذکرہ ہوتا ہے، برے عمل انجام دیے ہیں تو اسی حساب سے تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ ایسے جیو، ایسی زندگی بسر کرو کہ جب مر جاؤ تو لوگ انا للہ کہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ الحمدللہ کہیں۔ یہ نہ کہیں کہ اچھا ہوا فلاں شخص مر گیا، بلکہ اس کی کمی کا احساس ہو کہ ایک اچھا انسان ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا۔ تو اب یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں، بہت سی معصومین کی احادیث ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیشہ نہیں آیا ہے۔ اور دنیا اور جنت اور محشر کے درمیان ایک پیریڈ ہے، ایک مدت ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد بلکہ موت کے وقت سے ہی عمل کا اثر اس زندگی پہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر قبر میں بھی اس کے آثار ظاہر رہتے ہیں، اور آخرت کا فیصلہ بھی انہی اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو دنیا کیا ہے؟ ایک گزرگاہ ہے، بس آئے، کھڑے ہوئے، دیکھا اور حسین و جمیل مناظر دیکھ کر کے محظوظ ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ تو دنیا ایک گزرگاہ ہے۔ انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ہمیشہ ہر لمحہ، ہر سانس آخرت کی فکر رکھنی چاہیے۔ حد یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں اسلام نے کتنا لحاظ کیا ہے اور کتنا خیال کیا ہے کہ سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو باوضو جاؤ، اگر نیند کے عالم میں موت آ جائے تو یہ موت بھی عبادت ہو جائے۔ اس کے بعد سونے سے پہلے کچھ دعائیں ہیں، کچھ اذکار ہیں، تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، پروردگار عالم کا ذکر ہے، ذکر الہی ہے، آیت الکرسی ہے۔ تو کچھ تذکرے ہیں کہ جن کے متعلق یہ ہے کہ یہ وظیفے ادا کر لو۔ تو اب کیا ہے، اگر ہم سو گئے اور نیند کے عالم میں بھی اگر موت آ گئی تو یہ موت ہماری عبادت ہوگی۔ پروردگار عالم نے کتنی رعایت کی ہے، کتنا لطف و کرم کیا اپنے بندے کے اوپر، اس لیے کہ نیند کے بعد پھر انسان کو اختیار نہیں رہ جاتا کہ وہ جاگے گا یا نہیں جاگے گا۔ اگر توفیق الہی ہوگی تو یہ بند ہونے والی آنکھیں کھلیں گی، اور نہیں تو بند ہونے والی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو کر کے رہ جائیں گی۔ تو اب ہمیں ہمیشہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آج جو یہ ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ عمل کا دن ہے، اس میں ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ پیریڈ، یہ مدت، یہ مہلت ہمیں عمل کے لیے ملی ہے، اور اب اس کے بعد کل جو آئے گا یعنی وہاں آخرت والا منظر، وہ یوم حساب ہوگا، وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ جزا اور سزا کا فیصلہ اسی عمل کی بنیاد پر ہوگا، جیسے ہم نے عمل انجام دیے ہوں گے ویسی جزا یا سزا ملے گی۔ تو اب دیکھیے اس کے لیے ہمیں ایک تو مسلسل کوشش کرنی ہے، یہ نہیں کہ بس یا اللہ ہمیں جنت دے دے، یا اللہ ہمیں جنت دے دے۔ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے بعد تدبیر بھی اس کی کرنی ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے، پروردگار عالم نے اسباب مقرر کر دیے ہیں، ان اسباب پہ عمل کرو، اور اب دعا کرو کہ پروردگار اسباب ہم نے فراہم کر دیے، بہترین نتیجہ تیرے ہاتھ ہے۔ اس لیے کہ شیطان لگا ہوا ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، آخری سانس تک وہ کوشش کرتا ہے کہ ہماری ساری محنت رائے گاہ ہو جائے، ہمارے سارے اعمال رائے گاہ ہو جائیں، ہماری ساری محنت رائے گاہ ہو جائے، اور عقیدے کی بھی جزا ہم کو نہ مل سکے۔ اگر آخرت میں ذرا سا بھی شک پیدا ہو گیا، مثلا کہ مولا کائنات حق پہ تھے یا دشمنان علی حق پہ تھے، حسین حق پہ تھے یا یزید حق پہ تھا، اگر اشتباہ ہو گیا اور ہم تذبذب کے عالم میں اور اضطراب کے عالم میں مر گئے اور یقینی کیفیت نہ پیدا ہو پائی، تو ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کی ساری محنت رائے گاہ ہو جائے۔ تو شیطان زندگی کی آخری سانس تک لگا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تدبیر کرنی ہے، اور حسن تدبیر کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ پروردگار ہماری
تدبیر کا نتیجہ بہتر ہو، تیری توفیقات شامل حال رہیں اور شیطان زندگی کے آخری لمحوں تک ہمارے اوپر غالب نہ ہو سکے، ہمیں اس طرح سے گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو کہ ہم آخرت کے فیوز سے محروم رہ جائیں۔ تو یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایسے بہت سے واقعات ہیں، ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک متقی اور پرہیزگار، بہت دیندار متقی پرہیزگار ایک اچھا انسان تھا، عبادت گزار، جس نے اپنا بہت وقت اللہ کی عبادت میں بسر کیا۔ 200 سال کی عمر تک وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اور کوئی غلط کام اس لیے نہیں کرتا تھا، کوئی برا کام اس لیے نہیں کرتا تھا، کسی گناہ کے قریب اس لیے نہیں جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کریں اور موت آ جائے، ملک الموت آ جائے۔ تو اگر ملک الموت آ گئے اور ہم گناہ کیے رہے اور توبہ نہ کر سکے تو پھر ہماری موت اسی عالم میں ہوگی کہ بغیر توبہ کیے ہوئے گناہ کے عالم میں ہم مر جائیں گے۔ تو اس خوف کی بنیاد پہ وہ عابد گناہ نہیں کرتا تھا۔ نفس اس کا اگر کبھی غالب بھی آتا تھا تو وہ یہی سمجھاتا تھا کہ یہ گناہ کر تو لوں، لیکن موت کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے کہ گناہ کرتے کرتے موت آ سکتی ہے۔ جو سانس اندر پہنچی ہے وہ باہر آئے گی یا نہیں، یا باہر سے جو سانس ہم لینا چاہتے ہیں وہ لینے کا ہمیں موقع ملے گا یا نہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یقینی کچھ نہیں ہے۔ تو 200 سال تک عابد نے عبادت الہی میں زندگی گزار دی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دی، اور جب بھی نفس کا غلبہ ہوتا تھا تو یہ سوچ کر گناہ سے دور رہتا تھا اور پرہیز کرتا تھا کہ کہیں اس عالم میں اگر ہماری موت ہو گئی تو ہماری پوری زندگی اکارت ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، وہی اللہ کی توفیق کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کسی بھی لمحہ ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ 200 سال کی عبادت میں ایک دعا بھی کی اس نے تو کوئی بہت قیمتی اور کوئی بہت فائدہ مند دعا نہیں کی، بلکہ دعا کیا کی؟ دعا یہ کی کہ پروردگار عالم مجھے شیطان کو دکھا دے کہ شیطان کیسا ہے۔ 200 سال کی عبادت کرنے والا عابد اب اللہ سے دعا کر رہا کہ پروردگار عالم مجھے شیطان دکھا دے۔ اصل میں اسے غرور ہو گیا تھا اپنی عبادت پہ، اسے ناز ہو گیا تھا اپنی عبادت پہ کہ 200 سال تک میں نے اللہ کی عبادت میں گزارے ہیں، اب شیطان مجھ پہ غالب نہیں آ سکتا۔ تو اس چیلنج کے لیے اس نے گویا شیطان کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور اب اس کے بعد دیکھا جیسے ہی دعا ختم ہوئی ایک بوڑھا شخص سامنے نمودار ہوا۔ جب بوڑھا شخص نمودار ہوا تو عابد نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ کہا اچھا تو اللہ نے میری دعا سن لی؟ کہا ہاں بالکل اللہ نے دعا سن لی۔ تو اب اس نے کہا یہ بتاؤ کہ 200 سال کی عمر تک میں نے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزار دی، تم نے مجھے دھوکہ کیوں نہیں دیا؟ تم نے مجھے فریب کیوں نہیں دیا؟ تم نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا کوشش تو بہت کی مگر تم میرے جال میں گرفتار نہیں ہو سکے۔ تو عابد نے کہا کہ کیوں تم ناکام رہے؟ تمہاری ناکامیابی کا سبب کیا ہے؟ کہا ہماری ناکامیابی کا سبب یہ ہے کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی ذکر خدا سے غافل نہیں ہوئے، ہر لمحہ خدا کے تصور میں، خدا کے ذکر میں ڈوبے رہے، اور یہ تصور تمہارے وجود پہ غالب رہا، تمہارے دل پہ، دماغ پہ، فکر پہ، سوچ پہ یہ خیال غالب رہا کہ اگر میں نے گناہ کر لیا اور اس عالم میں موت آ گئی، ملک الموت آ گئے تو میرا انجام برا ہوگا، تو میں تم پہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اللہ اب دیکھیے انسان کو گمراہ کیسے کرتا ہے شیطان، تعریف کرتا ہے وہ، جو انسان کسی جال میں گرفتار نہ ہو وہ تعریف کے جال میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو خوشامدیوں کی بیجا تعریف کے غرور سے بچائے اور اس کے شر سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ دائیں بائیں پہلو نشین لوگ اکثر ہمیں غلط تعریف کے ذریعے سے دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع نہیں دیتے، اور ہم جو نہیں ہوتے ہیں ہم وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور کبھی کبھی آخرت کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اب شیطان نے کہا ارے آپ اتنے بڑے عابد، آپ اتنے بڑے اطاعت گزار، پیش پروردگار عالم آپ کا مرتبہ کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پروردگار عالم کی نگاہ میں عبادت اور اطاعت کی بنیاد پر آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ یہ 200 سال کی عمر آپ کی پوری ہو چکی، اب تک کی جو عمر ہے یہ پوری ہو چکی،
اور اس عبادت کے صلے میں پروردگار عالم نے 200 سال کی عمر آپ کی اور بڑھا دی. یعنی عمر تو آپ کی 200 سال تھی، لیکن عبادت آپ نے اتنی کی اور زندگی اللہ کی اطاعت میں اس طریقے سے بسر کی اور ذکر الہی میں مصروف رہے، تو اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے عمر دوگنی کر دی. یعنی جو عمر آپ کی 200 سال تھی اللہ نے 400 سال کر دی. تو اب یہ عمر آپ کی ختم ہونے کو ہے اور اب اس کے بعد 200 سال آپ اور زندہ رہیں گے جو اللہ نے آپ کی عمر بڑھا دی. یہ کہہ کر شیطان اپنا کام کر گیا اور غائب ہو گیا، اس کے دل اور دماغ کو دوسری طرف موڑ گیا. اب عابد نے سوچا، پہلے کیا تھا، اسے یقین نہیں تھا کہ میں گناہ کروں کہیں موت نہ آ جائے. اب اسے یہ یقین ہو گیا کہ 200 سال تو میں مروں گا نہیں. دیکھیں اسی لیے اللہ نے موت کا وقت کسی کو نہیں بتایا. اب انہوں نے یقین کر لیا کہ 200 سال تک تو میں مروں گا نہیں، ملک الموت میرے قریب نہیں آئیں گے. تو 200 سال کی جب حیات یقینی ہے میری، تو یہ پوری دنیا میں آ کر کے اور دنیا کا کوئی لطف نہ حاصل کروں اور ایسے ہی مایوس اور ناکام اور نامراد دنیا سے چلا جاؤں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو اب جب 200 سال جینا اور زندہ رہنا یقینی ہے تو 100 سال دنیا کی لذتوں میں گزار لوں اور 100 سال اس کے بعد اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزار لوں گا. تو اب یہ جو اس نے دنیا کی لذتوں کی طرف توجہ کی تو آہستہ آہستہ عبادت سے دور ہوتا گیا اور اطاعت سے دور ہوتا گیا. جیسے جیسے اطاعت اور عبادت سے دور ہوتا گیا ویسے ویسے گناہوں سے قریب ہوتا گیا. ایسے ایسے گناہ کر ڈالے کہ جس کی سزا دوزخ ہے، جس کی سزا جہنم ہے. اور توبہ کی بھی توفیق اسے اس لیے نہیں حاصل ہوئی کہ وہ عبادت اور اطاعت سے بالکل دور ہو گیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسے یہ یقین تھا کہ میں 200 سال تک مروں گا نہیں، 100 سال تک جو چاہے وہ گناہ کر لوں، اس کے بعد جو 100 سال کی زندگی باقی رہے گی اس میں توبہ، استغفار، عبادت، اطاعت کا فریضہ انجام دے لوں گا. یہاں تک کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اسے محسوس ہوا کہ ملک الموت سراہنے آ گئے، اسے محسوس ہوا کہ ملک الموت قریب آ گئے. تو اس نے تڑپ کے کہا، آپ کون؟ کہا ملک الموت. کہا تم کیوں آئے ہو؟ اللہ نے میری عمر 200 سال بڑھا دی. کہا تم اس مہلت کا تم نے فائدہ نہیں حاصل کیا بلکہ اللہ کی اس نعمت کا غلط فائدہ اٹھایا. اللہ کی نعمتوں کا جب کوئی غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو جیسے اچھے عمل کی جزا ہوتی ہے ویسے ہی برے عمل کی سزا ہوتی ہے. اچھے اعمال کی بنیاد پر اللہ نے جیسے تمہاری عمر بڑھا دی تھی، برے اعمال کی بنیاد پر پروردگار عالم نے تمہاری عمر گھٹا دی اور تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا. وہ عمر جو بڑھی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ مہلت نہیں ملے گی اب، چونکہ تم برائیوں کی طرف راغب ہو گئے، اللہ کی اطاعت سے دور ہو گئے، اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ملک الموت روح قبض کر گئے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. 200 سال کی عبادت ایک تعریفی جملے میں، جو شیطان نے تعریف کے جملے ادا کیے تھے، ایک تعریفی جملہ میں 200 سال کی عبادت اور ریاضت ختم ہو گئی. اب دنیا سے بھی گویا اس نے گھاٹا دنیا میں بھی ملا کہ وہ 200 سال کی جو مہلت ملی تھی وہ گھٹ گئی اور آخرت کا بھی نقصان اسے اٹھانا پڑا. تو اس لیے ہمیں پروردگار عالم سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم آخرت ہماری بخیر ہو. دنیا میں ہم چاہے جیسے بھی رہیں، دنیا میں ہمیں ٹھیک ہے چاہے تھوڑی دیر کے لیے مصیبتوں میں مبتلا ہونا ہو، مشکلات میں مبتلا ہونا ہو، چاہے تو دنیا میں ہی ہمیں سزا دے دے ہمارے گناہوں کی، مگر آخرت کے عذاب سے بچا لے. آخرت کی سزا برداشت کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے. دیکھیے ہمیں کم سے کم اتنا ہونا چاہیے خدا کا وفادار کہ جتنا مولا علی کا چاہنے والا مولا علی کا وفادار ہے، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس نے چوری کی، وہ مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مولا کائنات میں نے چوری کی ہے. تو مختلف گفتگو اور جرح کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ اب تو سزا کا مستحق ہے. مولا کائنات نے اسے سزا دی اور جتنی گویا سزا حد مقرر ہے، جتنا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے شریعت میں، گویا وہ انگلی کاٹنے کا حکم دیا، انگلی کاٹ دی گئی. ہم ہوتے تو کہتے واہ اتنا ہم مولا مولا کرتے رہتے، ایک ذرا سی خطا معاف نہیں کی مولا نے اور ہم کو بھی سزا دے دی تو ہم بھی دوسروں کے برابر ہو گئے، لہٰذا چلو ہم ہٹ گئے، بددل ہو گئے، ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈاواڈول ہو گیا. لیکن اس نے جیسے ہی سزا اسے ملی اور حد تمام ہوئی،
وہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کو گلیوں سے گزرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں ایسا مولا دیا کہ دنیا میں سزا دے کر کے آخرت کے عذاب سے ہمارے مولا نے بچا لیا۔ تو ہم بھی پروردگار عالم سے اسی راستے پر چلتے ہوئے دعا کریں کہ پروردگار ہم سے جو گناہ ہو گئے، ہم سے جو خطائیں ہو گئیں، جتنا معاف ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے پروردگار، اور کچھ غلطیاں اور کچھ خطائیں اگر ایسی ہیں کہ جس کی سزا ضروری ہے تو اسی دنیا میں سزا دے دے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ تو آخرت پہ یقین، آخرت پہ ایمان رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔